बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िज़ान रमज़ान में। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज जुम्मतुल विदा है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। 1979 में हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दिन को यानी जुम्मतुल विदा को, जो कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा होगा, उसे यौमुल कुद्स के तौर पर मनाने का फैसला किया था। और उस वक्त से लेकर आज तक ये फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ये दिन मनाया जाता है। न सिर्फ फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती बल्कि इसका कैनवस और वसी कर दिया। अब मुसलमान जहाँ कहीं भी मज़लूम हैं, जहाँ कहीं भी पिसे हुए हैं, जहाँ कहीं भी उनके नहीं मिल रहे, जैसे पर्टिकुलरली कश्मीर की अगर बात करें तो उनके साथ भी इज़हार यकजहती का दिन है ये। आज के दिन की इसके दिन की जो पर्टिकुलरली अहमियत है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस सेलिब्रेशन को यानी ये जो हम एहतजाज करते हैं, सेलिब्रेशन अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इस एहतजाज को हम आज जो मना रहे हैं 1979 से ऑनवर्ड आज तक, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसके अंदर फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला इस वक्त चल रहा है, और इसराइल मुसलसल गोलाबारी और बमबारी और न जाने क्या कुछ कर चुका है, और 32,000 से ज़ायद रिपोर्टेडली अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ऐसे के अंदर मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस दिन को जो एहतजाज किया जाता है, मनाया जाता है, इससे मगरिब को जो जोड़ने में कोई मदद हमें हासिल हो रही है कि नहीं हो रही, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब का। आप चेयरमैन हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फारूक चौहान साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी पंजाब के। फारूक चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं किबला कासिम अली कासमी, सेक्रेटरी हैं शिया उलमा काउंसिल के। कासमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर, यौमुल कुद्स हम मनाते हैं, आज का दिन पर्टिकुलरली इस दिन के एतबार से जो है वो खास है। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो इस दिन को मनाने का जो मकसद है उसके ऊपर आप रोशनी डालें, फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल एक नाजायज़ काबिज़ के तौर पर फ़लस्तीनियों के इलाके के ऊपर मौजूद है। फ़लस्तीनियों की इस मुज़ाहमत और फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म, इसके इज़हार के लिए जो कि मुसलसल इसराइली अफ़वाज की किरदस्ती के नतीजे में फ़लस्तीनियों को सहना पड़ रहा है। इमाम खुमैनी ने 1979 में माह रमज़ान के आखिरी जुमे को मनाने का फैसला किया। और फिर आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ इस फैसले को समाप्त किया, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हर साल बतौर खास यौमुल कुद्स माह रमज़ान के आखिरी जुमे को मनाने का फैसला कर लिया, और आज तक होता आ रहा है। और आज जुम्मतुल विदा और पूरे पाकिस्तान में 20 मकामात पे रैलियों का इनेकाद होगा, और 20 की जगहों के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए कि गज़ा के इस वाक़े के बाद तो आज के दिन की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज का दिन पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास एक बहुत सुनहरी मौका है कि वो एक पुरअमन बड़े एहतजाज के ज़रिए, अपनी रैलियों के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ऊपर चलाए जाने वाले ट्रेंड्स की सूरत के अंदर पूरी दुनिया की तवज्जो को मबज़ूल करवाएं गज़ा की तरफ, और पूरी दुनिया की तवज्जो को मबज़ूल करवाएं इस मामले की तरफ कि गज़ा के साथ फ़लस्तीनियों में जो फ़लस्तीनी वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ इसराइल ने इंतहाई भयानक सलूक किया है। सर, रिपोर्टेडली 32,000 है ये और वो है तादाद से कई गुना ज़्यादा रिपोर्टेड। देखिए, जो रिपोर्टेड नहीं है जिनके बारे में आप भी जानते हैं, जो अभी तक मलबे के अंदर, आप ये देखिए पूरा का पूरा वो इलाका मलबे तो गज़ा की पूरी पट्टी तबाह कर दी गई है। आप वहाँ पे किसी भी एक सही सलामत घर को तलाश करना चाहेंगे, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे पिछले जुमे की मैंने फुटेज देखी है कि लोगों ने जुमे की नमाज जामिया मस्जिद के आसपास की जो जगह सड़कें हैं उनको साफ करके वहाँ पे अपने अपने मुसल्ले बिछाकर उन्होंने जुमे की नमाज अदा की है। और जो मीनारे के कुछ बाक़यात बाकी रहते हैं, कुछ बुर्जियाँ रहती हैं, उन बुर्जियों को वहाँ पे निशान के तौर पर लगाया, बताने में ताकि पता लगे कि जगह मस्जिद। डॉक्टर, इंसानी अलमिया ने वहाँ पर जन्म ले लिया। खुराक वहाँ पर नहीं है, अद्वियात वहाँ पर नहीं है, दीगर सहूलियात वहाँ पर नहीं है, पानी का वहाँ पर मसला है। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है कि आज का दिन इस एतबार से इंतहाई अहम है। और फिर इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जितनी भी इमदाद
रफा के बॉर्डर के जरिए पहुंचाई जाने मकसूद है, अभी तक वो इमदाद वहाँ पे नहीं। इवन पाकिस्तान में 4 C-130 प्यारों के जरिए भी इमदाद वहाँ पर दी गई है, लेकिन वो भी प्रॉपरली वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। और पाबंदी है कि इमदाद अंदर नहीं जा सकेगी, मुश्किल 2-3 कंटेनर को अंदर जाते हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर पे वो NGO और वो बैनुल-अक़वामी अदारे जो बरतानिया के अंदर, यूरोप के मुख्तलिफ दीगर ममालिक में, अमेरिका के अंदर काम करते हैं, मुसलमान मुल्क पे चल रहे हैं, उनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो कुछ कोशिश और काबिश कर रहे हैं कि वो गज़ा के उस मकाम पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पे जाके वो अपना काम कर रहे हैं। उसके अंदर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है, उनका मैंने देखा था कि उनकी बंदी ने वहाँ पहुँच के काम किया है। अब्दुल साजिद साहब हैं। इस तरीके से हमें और अफराद की मतलब नज़र आ रहे हैं, आज वाले भी थोड़ा बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अलखिदमत वाले भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। कहने की बात ये है कि किसी तरीके से दुनिया भर के मुसलमान और गैर मुस्लिम ममालिक अब सबको मिलकर इसराइल के ऊपर जोर डालना पड़ेगा कि वो इस जन्म लिए हुए अलमिये के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और फारूक चौहान साहब के पास जाना चाहूँगा। फारूक चौहान साहब, ये यहूदियों का एजेंडा क्या देखते हैं सर? फलस्तीनियों के वजूद के दर पे है वो, क्या ये किसी ग्रेट गेम का हिस्सा है? देखिए अफलान साहब, जैसे अभी आपने बात की, ग्रेटर इसराइल का तो उनका मनसूबा बहुत पुराना है और ज़ाहिर उसमें तो वो जो ऐसे बढ़ते बढ़ते सीरिया का भी उसमें शामिल किया हुआ है, जॉर्डन को भी किया हुआ है, मदीने तक समझते हैं कि वो अपना जो शैतानी साजिश है वो तो मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने एक प्लान को उस पर अमल भी करते हैं, चलते भी हैं और उसमें ज़ाहिर उस मगरबी ममालिक भी उसके साथ है, अमेरिका साथ है, आपको नज़र आ गया। देखिए ये यहूदी जो मंसूबा है वो बहुत पहले का है, लेकिन उसमें अब यानी शिद्दत तब आई है कि ये एक बजाय मामला फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले जुल्म का अदाला किया जाता, और जब उन्होंने इतनी मुज़ाहमत करने के बावजूद कभी सुनवाई नहीं हुई तो वो उठ खड़े हुए फ़लस्तीनी अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, तो वहाँ पे अमेरिका और यूरोप की सारी ताकतें इकट्ठी हो गई और इसराइल ने जो कुछ आज तक, जैसे भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब भी, कि बड़ा भयानक मामला हो, बड़ा खौफनाक है। आप देखिए वो क्या हद करते, 7 अक्टूबर को जो उन्होंने किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। UAE उनको तस्लीम कर चुका, अपना सफारतखाना उनका खोल चुका यहाँ पर, इसी तरह से बहरीन जो है वो खोल चुका, इसी तरह से सऊदी अरब जो है वो रवाबित को मजीद आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। तो उस दिन जो इकदाम उन्होंने उठाया वो फलस्तीन को उसको उजागर रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए उनका ये कदम था, और यकीनन उस कदम की बदौलत ही दोबारा से फलस्तीन को आज दुनिया भर के बच्चे को इस बात का पता है कि वाकई फलस्तीन के अंदर मुसलमान बसते हैं और उनके साथ इसराइल जाती कर रहा है। जी मैं अर्ज कर रहा था यही बात कि देखिए वहाँ पे वो खिता जमीन फलस्तीन का है, उस पे कब्जा किया है यहूदियों ने, इसराइल ने किया है, और इसराइल एक नाजायज रियासत है, एक से खुद कायदुल रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको उस वक्त कहा कि नाजायज रियासत है, ये 47 की बात है और हमने कभी तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान ने। आपने बात की ये कुछ मुसलमान मुल्कों ने किया और वो आखिरकार मजबूर हुए कि वो उन्होंने हाथ में गने पकड़ ली, जो कभी आपको पता पत्थर के जरिए लड़ते थे, पत्थर फेंकते थे जो इसराइली टैंकों के ऊपर, तो वो भी खड़े हुए अपने हकूक की खातिर, अपनी पूरी दुनिया में लोग खड़े होते हैं। मजलूम के साथ ज्यादती होती है, जालिम अगर ज्यादती करे मकबूजा कश्मीर में तो वहाँ कश्मीरी खड़े होते हैं, अगर वो बोस्निया में ज्यादती होती है तो बोस्नियन खड़े होते हैं, अगर फलस्तीन के साथ तो बहुत पहले का जुल्म हो रहा है। और जैसे आपने अभी बात की 32,000 लोग शहीद हो चुके हैं, उसमें पता है अरसलान साहब 13,000 बच्चे उसमें शहीद हुए, ये अभी कल की ये रिपोर्ट है। और आपने सही कहा कि ये तो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्ट हुए, और बेशुमार ऐसे हैं लोग जो भी एक बड़ी फिगर पे है कि जो अभी तक मंजर यहाँ पे नहीं है कि जिनको शहीद कर दिया गया वहां पे बड़ी आबादी को। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे बताएं इंसानी हकूक के ये जो चैंपियन बनते हैं, बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं, अमेरिका और यूरोप, जहाँ कुत्ता मर जाए, इसराइल का कुत्ता मर जाए पूरी दुनिया में चीखना शुरू कर देते हैं, वहाँ 32,000 लोग शहीद हुए फलस्तीनी मुसलमान, 13,000 बच्चे हैं और खवातीन की बड़ी तादाद है। मैं आपको अर्ज करूँ कि इसमें इस तनाजुर में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमान वो तो खड़ी हुई, मुजाहरे हुए पूरी दुनिया में, और उन्होंने इसराइल को पूरी दुनिया में साबित कर दिया, इसराइल तनहा हो गया। उसका नतीजा आप देख लें, मैं इसके एक पहलू की तरफ आ रहा हूँ।
نتیجہ یہ دیکھ لیں، سلامتی کونسل لے آپ کے سامنے کہ سلامتی کونسل لے اگرچہ بڑی دیر کے بعد 6 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، سلامتی کونسل لے تو پچھلی قرارداد امریکہ ویٹو کرتا رہا اور اب جا کے ان کو شرم آئی، انہوں نے قرارداد جو پاس کی وہ بھی رمضان تک کا ہے، عارضی جنگ بندی، مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے تھی۔ اتنے یورپ میں بندے مرتے، اتنے امریکہ میں مرتے تو امریکہ تو قرآن مچا دیتا۔ لیکن میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ ایران کا جو رول ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں ایران کا رول بہت شاندار تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ سعودی عرب نے بھی، اگرچہ سعودی عرب نے عملی طور پہ تو شاید اس میں نہیں رول پلے کیا، لیکن سعودی عرب نے ابھی جو یمن کا ایشو ہوا، امریکہ نے اڈے مانگنے کی کوشش کی تو سعودی عرب نے اور دوسرے عرب ممالک نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اڈے امریکیوں کو نہیں دیں گے حوثیوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام ہوا ہے، اور آج اس حماس کی شاندار تحریک کا، جیسے ابھی آپ نے کہا جو مجبوراً اٹھے اپنے حقوق کے لیے، آزادی کے لیے اٹھے، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ میں حماس اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت ہماری غلط کر رہی ہے اور وہ فلسطینیوں کے اوپر حملے بند کرے۔ امریکہ کے اندر مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں، برطانیہ کے اندر مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر عوام احتجاج کر رہی ہے اور عوام حکومتوں کے اوپر زور دے رہی ہے۔ گو کہ ابھی تک جو پچھلے دنوں جو اقوام متحدہ کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں امریکہ نے ویٹو نہیں کیا اور امریکہ اس میں خاموش رہا ہے، جس کے اوپر اسرائیل باقاعدہ ناراض ہوا ہے امریکہ کے ساتھ۔ یہ عوامی رد عمل اس لیے اجاگر ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل حقیقت میں ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، اور یہ فلسطین کالز کو اس نے زندہ تو ضرور کیا ہے، لیکن اس کے دیگر جو اس کے پہلو ہیں کہ پھر پاکستان کا کیا کردار ہے، دیگر اسلامی ممالک کا کیا کردار ہے، اس کے اوپر بھی بات ضرور ہونی چاہیے۔ میں آگے بڑھوں گا، چونکہ آج ہم یوم القدس کا دن ہے اور یوم القدس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1979 کے اندر اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت جو انہوں نے اس کے مقصد کو واضح کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آج ناظرین کے لیے دوبارہ سے آپ واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام صاحب، فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ 1979 سے بہت پہلے کا ہے۔ اسرائیل اور دشمنان اسلام اور سعودی طاقتیں کوشش کرتی رہی ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی ریاست بنائی جائے جو یہودیت پہ ہو اور جس کا مقصد اسلام کے خلاف کام کرنا ہے، جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں وہ تناسب آبادی کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں پہ یہودیت کو آباد کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں اور کوشش کی گئی کہ وہاں پہ یہ چیز ثابت کی جائے دنیا کو کہ وہ تو ملک، وہ جو ریاست، وہ ساری جگہ ہے ہی یہودیوں کی، حالانکہ وہاں پہ جو آبادی تھی وہ میجورٹی مسلمس کی تھی۔ دنیا کے دیگر ممالک سے یہودیوں کو لا لا کے وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے، یہودی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں، یہودیوں کو لا کے وہاں پہ جو آباد کیا گیا اس کا مقصد بنیادی طور پہ وہی جو بھی آپ نے ذکر کیا گریٹر اسرائیل کا تھا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ اسرائیل کو تمام جو اسلامی ممالک ہیں فلسطین کے گرد، جس طرح بھی چوہان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شام کو، سعودی عرب کو، مکہ اور مدینہ کو بھی ساتھ شامل کرنا ان کی ایک خواہش تھی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے بعد جو سب سے بڑا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ یوم القدس کو منایا جائے۔ یوم القدس، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جمعۃ الوداع کو پوری دنیا، اب سب لاہور نہیں، آج آپ دیکھیں صرف لاہور میں یوم القدس نہیں منایا جا رہا، پنجاب میں یوم القدس نہیں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں آج القدس کے حوالے سے ریلیاں نکل رہی ہیں اور پوری دنیا میں جو لوگ ہیں خصوصاً مسلمان وہ فلسطین کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اگر یہ آواز، جس طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک بالٹی بھی پانی کی اسرائیل کی طرف ڈیل دیں تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے، یہ پانی میں بہہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ دنیا کے مسلمانوں کا ایک پیغام تھا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ متحد ہو جائیں۔ اگر آج بھی ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان آپس میں اس بات پہ اتحاد کر لیں کہ ہم نے فلسطینیوں کے اور غزہ کے مظلومین کے ساتھ عملی طور پہ کھڑے ہونا ہے،
تو کوئی بات مانی نہیں کہ اسرائیل اپنے اس مضمون اور ناکام اور ناجائز جو کام ہے وہ اس سے باز آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. بعد آ جائے گا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے سوال جو ہے ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ فلسطین کے اوپر حملے تو مسلسل اسرائیل کر رہا ہے. وہاں پر اسرائیل اکیلا نہیں ہے بلکہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، برطانیہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، پوری مغربی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن وہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں وہ ان کو پیسہ بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، سفارتی محاذ کے اوپر بھی کھڑی ہیں، وہ ان کو ہر طرح سے اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر طرح کی مدد اسرائیل کی جا رہی ہے. یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑ رہے ہیں وہ. اور یہ جو فلسطین کے ساتھ دیگر مسلمان ممالک کا کردار ہے وہ مسلمان ممالک کا کردار وہ مؤثر کردار نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ اس کو کفر اور اسلام کی جنگ سمجھتے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ حقیقت کیا ہے اس کے اوپر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ روشنی ڈالیں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج یوم القدس کا دن منایا جا رہا ہے، جمعۃ الوداع کو یہ دن منایا جاتا ہے اور آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں پرٹیکولرلی کشمیری فلسطینی ان سب کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے، اظہار یکجہتی کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وہ اس کو کفر اور اسلام کی جنگ سے تعبیر کرتے ہیں؟ مسلمان کیوں کر کے اس کو اپنی لڑائی نہیں سمجھ پا رہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. دیکھیے اس وقت ہمیں دنیا میں مسلم ممالک ایک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ تر استعماری قوتوں اور طاقتوں کے زیر چلے گئے اور اس کے بعد جب ان کو آزادیاں مل گئیں تو وہ معاشرتی اور اسلحے کے اعتبار سے دنیا کی ترقی یافتہ قوم سے بہت پیچھے ہے. بہرحال معاشی معاملہ تو مسلمانوں کے ساتھ بڑا اہم ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا اپنے ہر ملک اپنے معاشیات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے اب وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا پہلے سے اسلامی ملک پہلے سے غیر اسلامی ملک کہ وہ کن دیگر ملکوں کے ساتھ روابط قائم کیے. ان کا بنیادی مقصد اب پوری دنیا میں جنگ معیشت کی چل رہی ہے، اسلحے اور بارود کی جنگ بعد میں ہے. اسرائیل نے بھی اسے اپنی معیشت کے لیے غزہ کے معاملے کو یا فلسطین کے معاملے کو بڑا اہم اس لیے بنا لیا ہوا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی جگہ ہتھیار ہیں، ان کی جگہوں کے اوپر اپنی بستیاں آباد کی گئیں، بستیوں میں لا کے یہودیوں کو بسایا گیا، ان کے لیے اپرچونیٹیز دی گئیں اور اس سے اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش ہے. اسرائیل کا جو مدعا ہے وہ ایک جو مذہبی فیکٹر ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، گریٹر پلان اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے جو معیشت کا معاملہ ہے ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مسلم دنیا کی مختلف بلاکس میں بٹی ہوئی ہے. نیشن اسٹیٹ کا تصور آ چکا ہے، پاسپورٹ کا تصور آ چکا ہے، سرحدیں بن چکی ہیں. اب سرحدوں کے ہوتے ہوئے ہر ملک اپنی باؤنڈری کے اندر رہنے والوں کے معاملات کو دیکھنے کی زیادہ کوشش کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ امت کا وہ مفہوم جو کہ ہمیں ماضی میں نظر آتا تھا، جو خلافت کے دور کے اندر تھا یا اس سے پہلے تھا، امت کا وہ مفہوم اب اس طریقے سے کار فرما نہیں ہے. مسلمان ممالک کی سوچ درست ہے، ان کی سمت ٹھیک ہے اگر وہ ایسا سوچتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ نا جس طریقے سے نیٹو اور ناٹو تاکہ بوقت ضرورت یہ فوجی اتحاد کام آتے ہیں. سعودی عرب نے بنایا کہ یہ 41 ممالک محدود ہے، اس میں 56 کے 56 یا 58 اسلامی ممالک میں شامل نہیں ہوئے. تمام مسلم ممالک، اس کا مطلب شامل نہیں ہوئے، ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے. اور جو ایک اتحادی فوج ہے کیا وہ صرف سعودی عرب نے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بنائی؟ نہیں. اس سے یہ تو یہ تھا کہ پھر جب ایک فوج بنی ہے تو پھر اس کو لارجر بنیادوں کے اوپر، وسیع بنیادوں کے اوپر آربٹ بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر اس میں ایک بات اہم ہے، دیکھیے ہمارے سامنے نا کچھ اور چھوٹے بلاکس بھی ہیں.
ترکی کا ایک الگ بلاک ہے. ترکی کا بلاک جتنی بھی ہماری روس کی اراضی کردہ ریاستیں ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے ترکی کے ساتھ ریلیٹڈ ترکی کا انفلوئنس ہے ان ریاستوں کے اوپر. وہ ایک الگ بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملیشیا، انڈونیشیا اور برونائی یہ ایک الگ ممالک ہے، ان کا ایک الگ چھوٹا بلاک ہے. اسی طریقے سے جو عرب ترکی ہے اور ملیشیا کے بلاکس کو سعودیہ پسند نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیے نا، یہ اپنی اپنی مفادات اور اپنی تقسیم ہے. خواہشات یہ 57 ممالک آپس میں تقسیم تقسیم. جب یہ تقسیم ہے اور رہیں گے یہ، تو پھر آپ ایک مشترکہ کاز کو اکٹھے ہو کر حل نہیں کر پائیں گے. سر او آئی سی تو موجود ہے نا، او آئی سی میں تو سارے 57 ممالک کی نمائندگی موجود ہے، لیکن وہ مؤثر نہیں ہے. وہ مؤثر نہیں ہے. او آئی سی کو جتنا مؤثر ہونا چاہیے تھا اتنا وہ مؤثر ہو کے کام نہیں کر پائے. اس کی بجائے اگر آپ دیکھیں عرب لیگ زیادہ مؤثر نظر آئے گی آپ کو کسی جگہ کے اوپر، بعض مقامات کے اندر، اور خاص طور پر جو تیل کا مفاد ہے اس تیل کے مفاد کے اوپر عرب لیگ جب کوئی اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، اس فیصلے کے اثرات آپ کو دنیا کے تمام ممالک کے اوپر نظر آتے ہیں. بالکل ایسی ہے. چوتھی بات یہاں پہ جو میں کرنا چاہوں گا، ان ملکوں میں رہنے والی عوام کے دل بہرحال فلسطینیوں کے ساتھ تیرا آمد الناس کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں. آج آپ حکومت صدر کے اوپر فلسطینیوں کی امداد کا اعلان کیجیے اور دیکھیے کیسے امداد لگ سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں، ہر حکومت اپنے اپنے مفادات کے تحت، اپنے دلچسپیوں کے تحت کی چل رہی ہے. اور پھر یہ سارے کے سارے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے. جس طرح بات کی گئی ہے لوگ صاحب کی طرف سے کہ سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی، 14 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ ڈالے، ایک نے ویٹو نہیں کیا، امریکہ نے ویٹو نہیں کیا، چپ رہا، خاموش رہا. اب اس کے خاموش رہنے کے اوپر اسرائیل کا کتنا احتجاج سامنے آیا، اور امریکہ نے کس طریقے سے اپنے اس بغل بچے کے احتجاج کو رد کیا. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک سلامتی کونسل میں موجود 15 ممالک اور ان میں سے جو 5 ممالک مستقل ممبران ہیں، ان میں سے اس طرح کے معاملات پہ ویٹو کی قراردادیں آتی رہیں گی تو پھر دنیا میں امن نہیں قائم ہو سکے گا. اب آپ یہ دیکھیے یوکرائن کی اور روس کی جنگ چل رہی ہے اور کم و بیش 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیے وہ بھی تو اختتام پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن وہاں پر امریکہ نے روس کے مدد مقابل یوکرائن کی مکمل امداد کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی کر رہے ہیں اور باقی یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مفادات ہیں اپنے. انسانیت، اقوام متحدہ کا جو بنیادی چارٹر تھا وہ انسانیت کے تحفظ کے لیے، اور اس کے آپ انسانی حقوق کا چارٹر دیکھ لیجیے، وہ انسانیت کو بچانے کے لیے تھا. لیکن آج ہمیں لگتا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے انسانیت اگر تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہی ہے تو شاید وہ اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پھر یہاں پر ایک سوال اور چھوٹا سا جنم لیتا ہے کہ وہ تو اگر اپنے اپنے مفادات کی بات کریں تو وہ مغرب ہے، وہ غیر مسلم ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے چل رہے ہیں، وہ معیشت کے لیے چل رہے ہیں. ہمارے لیے تو سورس آف انسپائریشن جو ہے وہ مدینہ ہے. ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہ سب جگہیں تھیوریٹیکلی بہت اپیل کرتی ہیں، تھیوریٹیکلی ہم دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، اور جتنا سکھنے کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، تھوڑا بہت احتجاج کے اعتبار سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ کے تصور میں مسلمانوں کی جو وحدت ہے، امت کی جو وحدت ہے، اس کو اس نے بہت اس کا شرارہ بھی دیا. اب نیشن اسٹیٹس کی وجہ سے اب ہر ملک سب سے پہلے اپنے آپ کو سوچتا ہے اور اس کے بعد وہ دیگر ممالک کی طرف دیکھتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں فاروق چوہان صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر، یہودی صرف بیت المقدس کے اوپر قابض نہیں ہے سر، وہ فلسطین کے اوپر حملہ آور نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کی معیشت کے اوپر بھی کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کی معیشت کے اوپر ان کا جو کنٹرول ہے اس میں ایک بہت بڑا چنک مسلمان ممالک کی طرف سے ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ہم آج تک ان کی مصنوعات کا تعین نہیں کر سکے، اس کا بائیکاٹ نہیں پراپرلی کر سکے، اور ان کو ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو وہ معیشت کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور فلسطین کے اندر گولہ بارود کی صورت میں سامنے نظر آ رہی ہے. سر، مسلمان اپنا یہ کردار بھی نہیں طے کر سکے، کم از کم ان کی معیشت کا بائیکاٹ ہی کر سکے. ٹھیک کہا آپ نے. اصل میں یہ آپ نے سے کہا تھا صرف معیشت نہیں، میڈیا کے اوپر بھی قابل ہے. جیوز جو ہے اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. آپ کا CNN امریکہ کا اور باقی سارے، اور
ब्रिटिश का मीडिया पूरा, इसी तरह आप वेस्टर्न सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका के पास है, सारा सारा पीछे और वो Jews पीछे यहूदी पीछे Jews है, हाँ जी, कंट्रोल Jews हाँ का। जी। इस तरह आपकी आप आज फलस्तीन के मुतालिक कुछ चीजें डालें वो फौरन स्ट्राइक आ इस जाएगी। तरह पूरी आलमी मईशत जो है वो आपने सही कहा, दुरुस्त कहा कि वो सारे उनके कंट्रोल में है। ये बदकिस्मती है, आपने सही कहा। इस्लामी ममालिक का जो रोल है, जैसे अभी आप ओआईसी की बात कर रहे थे, अरब लीग का, जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज किया कि जो सच्ची बात है होना चाहिए इनका किरदार, वो तो नहीं है ऐसा। अब देखें अरबों का मसला ये कहा जाता है, हालांकि तो आप पूरी उम्मत मुस्लिमों का मसला है ना, किबला अवल की आज़ादी हम सबका मसला है, लेकिन अरब चूंकि करीब है, अरब उसको अपना मसला कहते हैं कि हमारा, लेकिन अरबों का अब जाके मैं समझता हूँ ईरान और सऊदी अरब की जो सुलह हुई, उसके बाद जो बेहतरी पैदा हुई पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, उससे एक बड़ी अच्छी चीजें हमें नजर आई वहां पे कि अमेरिका का वो असल नफूज नहीं रहा। मैंने अपनी मिसाल दी थी थोड़ी पहले यमन की, कि यमन पे अमेरिका हमला करना चाहता था रेड सी के ऊपर, कि वो चाहता था कि हुसियों को कंट्रोल करे, लेकिन सब ने कह दिया, तक कतर ने कह दिया, सऊदिया ने कह दिया, बहरीन ने कह, सब ने कह दिया कि हम आपको कोई अड्डे नहीं देगा कोई मुसलमान को। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ एक पेशरफ्त है, अच्छी पेशरफ्त है मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ आपके बिखरी हुए थे सब लोग, दो कैंपों में थे हमारे। लेकिन अब एक दूसरी बात में इसके साथ अर्ज कर रहे थे, तो आप पहले कर रहे थे ना कि ईरान का बड़ा अच्छा वाज़ेह रोल है, ईरान ने डट के खड़ा हो गया। अच्छा, तुर्की का डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि तुर्की और पाकिस्तान, कहते तो पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, एटमी ताकत है, बड़ा भाई आप कैसे कि जब ईरान पीछे खड़ा हुआ था और किबला अवल की आजादी का मामला है भाई, यौमुल कुद्स के वाले से बात हो रही थी, आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। इमाम ख़ोमेनी ने इसका आगाज किया था ना जी, तो इमाम ख़ोमेनी, तो ये इतना इज़हार यकजहती होता है, इस पे पूरी दुनिया में आवाज उठाई जाती है। और अब तो खैर जब वहां पे इतनी इसराइल ने जो शैतानी खेल शुरू किया हुआ है और इतनी बड़ी शहादतों की एक, आज तक ये बहुत बड़ी तारीख है कि 32,000 लोग सिर्फ 6 माह के अंदर शहीद हो गए वहां पे। सर 4 महीने बनते हैं तकरीबन मैं 5 माह से ऊपर हो गए ना, तो ये 5 माह के अंदर इतनी बड़ी तादाद को इतनी और फिर बदकिस्मती ये कि कोई मुल्क जो है, दुनिया का कोई मुल्क इसराइल को मजबूर नहीं कर सका कि आप ये शैतानी खेल बंद कर दें, आप ये जुल्म और बर्बरियत बंद कर दें। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी एनजीओ उठा के देख लें, वो मजबूर ना कर सकी, कोई इंसानी हकूक की तंजीम मजबूर ना कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, हम नहीं मना कर सकते। तो ये हालत है, उसकी ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। उसके पीछे सिर्फ क्या था कि अमेरिका की आशीर्वाद थी और यूरोप की आशीर्वाद थी। अब सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि फलस्तीनियों की मदद फिर खुलकर क्यों ना की जाए। देखिए, अमेरिका के बारे में तो देखे इमाम ख़ोमेनी ने बहुत पहले कह दिया था ना कि ये बुजुर्ग शैतान है, ये मर्ग पर अमेरिका जो तहरीक चली थी, तो ये क्या है कि भाई असल इशू ये है कि अमेरिका मास्टरमाइंड है, अमेरिका इसराइल को भी इस्तेमाल करता है। मिडिल ईस्ट में उसने एक शैतान अपना वहां पाला हुआ जिसका नाम इसराइल है, और जो वहां पे जुल्म जारी रखता है। देखे ना जी, वहां पे आप देखिए इराक का एटमी रिएक्टर इन्होंने उड़ाया था इसराइल के जरिए, अमेरिका ने करवाया था। तो असल चीज ये कि उसका एक अमेरिका का एक एजेंट है जिसका नाम इसराइल है, उसके जरिए वो कत्लेआम करवाता है मिडिल ईस्ट के अंदर। और मुसलमान मुल्कों के लिए, जैसे आपने कहा ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान एटमी कुव्वत था, एटमी ताकत था, पूरी आलमी इस्लामी दुनिया के अंदर इसकी इज्जत है, मुकाम है। पाकिस्तान सिर्फ इतनी धमकी लगा देता ना कि तुमने ये बात ना की, जानबंदी ना की, हम आ जाएंगे, हम तुम्हारे पर रिएक्ट करेंगे, हमारी फौजें तैयार खड़ी, इतना कहता हमारी फौजें तैयार खड़ी है। यकीन करें इसराइल को जुर्रत ना होती, ये 32,000 मुसलमान शहीद ना होते। तो इसी तरह मैं समझता हूँ तुर्की का भी एक वो रोल नजर नहीं है, जाना चाहिए था। इसी तरह इस्लामी ममालिक बाकी भी जो है उनको भी सोचना चाहिए कि ये फलस्तीन के मुसलमानों को जो कत्लेआम हुआ है, इसमें कौन कसूरवार है। चौहान साहब, यहाँ पर एक सवाल जन्म लेता है कि क्यों करके पाकिस्तान ये काम ना कर सका? क्या उस वक्त इंटरम सेटअप था इसलिए हम ये काम ना कर सके? उनके पास मैंडेट नहीं था और जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे, सियासी तौर पर कमजोर थी हुकूमत, ये इसकी वजह थी, या हमारा रुख ही किसी और तरफ है, हम उस तरफ सोच ही देखिए, ये डॉक्टर साहब ने भी जो बात की है वही इस्तेमाली कुव्वतों ताकतों का मामला है। और इस्तेमाली ताकत ज़ाहिर है अमेरिका दुनिया में इस वक्त, पहले तो अमेरिका और रूस थे कि अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नारा लेके वो आ गया
اور اس نے پوری دنیا کی طاقت کو خود اس پہ قابض ہو گیا، تمام معیشتوں کے اوپر بھی اور سارے معاملات کے اوپر. تو امریکہ تو سپر پاور تھا، لیکن اسے اب نظر آ گیا کہ چائنا ایک سپر پاور بنتا آ رہا ہے، پیچھے سے روس دوبارہ تیار ہو رہا ہے. مسلمان ملکوں نے بھی تھوڑی سی عقل کی ہے کہ وہ امریکی کیمپ سے نکل گئے، عرب ملک بھی نکل گئے ہیں بڑی حد تک، اور پاکستان بھی کسی نہ کسی حد تک چائنا کی سر ہم کیمپ تو جا رہے ہیں. آج بھی آئی ایم ایف کے شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. ہماری تو معیشت جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر ان کے کنٹرول کے اندر ہے، اور ہم تو اپنی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو حکمران بے بس ہیں، وہ نہیں دے پاتے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کا تعلق رہا ہے، اور پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ کے بہت ساری چیزیں کرتا ہے. اور یہ ابھی بھی جو فلسطین ایشو کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی امریکی خوف اور دباؤ. اگر ان کو اللہ کا خوف ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتی پاکستان. لیکن میں اس پہ ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ تو وہ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ بھی کر لیں. میں آپ کو اصلاح بتا دوں، چائنا کے ساتھ دیکھیں، امریکہ کا ایک وقت تھا جب اس کولڈ وار چل رہی تھی دنیا کے اندر، اس وقت ہم پاکستان پورا امریکی کیمپ میں تھا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو جو میزائل بنتے ہیں وہ چائنا ٹیکنالوجی دیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی نیوکلیر پاور میں بھی چائنا نے مدد کی ہے. آپ کا سی پیک بن رہا چائنا کر رہا ہے. یہ چاہے نہ چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن اب چائنا جو ہے آپ کے قریب ہے، امریکہ سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ چاہے کشمیر میں ظلم ہو، چاہے فلسطین میں ہو، ان کو پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. میں قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب، ایک اور سوال جو کہ عوام کے ذہنوں کا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بہتر طور پر ایڈریس کر سکتے ہیں. کیا مسئلہ فلسطین کو اجاگر رکھنے کے لیے سال میں ایک دن منانا، جو آج ہم یوم القدس منا رہے ہیں، یہ کافی ہے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو کچھ اور عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اسلام کا نظریہ ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر آپ کے جسم میں اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا احساس پورا جسم کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر دنیا بھر میں کہیں بھی ایک مسلمان یا مسلمان آبادی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو ان کی اس تکلیف کو، اس پریشانی کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. اب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک جو آج یوم القدس ہم منا رہے ہیں، یہ یوم القدس بنیادی طور پہ یوم اسلام ہے. یہ اسلام کا دین ہے، اسلام کے حیا کا، اسلام کے تحفظ کا، پوری دنیا کے مظلومین کی حمایت کرے. ہمیں یقیناً اس چیز سے اب آگے نکلنا چاہیے. یہ ریلیاں ٹھیک ہے، مظلومین کے ساتھ حمایت کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، لیکن جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، نبی صاحب نے بھی، چوہان صاحب نے بھی، کہ وہ جو 40 ممالک کی فوج بنائی گئی تھی، ایک عام لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ فوج اسرائیل کے ساتھ کھڑی یا فلسطین اور غزہ کے مظلومین کے ساتھ کھڑی ہے؟ نظر نہیں آ رہی. یقیناً پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، انہیں اکٹھے بیٹھ کے اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے عملی اقدامات کے لیے ایک منصوبہ بندی، منصوبہ سازی کرنی چاہیے، اور پھر اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، وہ غزہ کے مسلمان ہوں، وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، ان مسلمانوں کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے عملی اقدامات کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے آپ کے ملک کو چلانے کے لیے آپ نے عملی اقدامات کرنے ہیں، آپ نے اپنے ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہیں. اسی طریقے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات آپ سے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت آ چکی ہے. آج 45 سال کے بعد 45 سال ہم نے یوم القدس منایا، آئندہ بھی منائیں گے، لیکن عملی اقدامات کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے سوال جو ہے ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ آوازیں ایسی بھی جنم لیتی ہیں جو کہتی ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا 2 ریاستی حل نکل سکتا ہے. یہ 2 ریاستی حل کیا اس مسئلے کا حل ہے، یا یہ جو بات کرتے ہیں وہ اسرائیل کے خیر خواہ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ فلسطین کے خیر خواہ نہیں ہیں؟ اس کے اوپر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کریں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کریے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم یوم القدس کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کریں. ڈاکٹر صاحب، یہ 2 ریاستی حل کی بات کرنے والے عناصر کون سے ہیں، اور کیا یہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے، اور یہ 2 ریاستی حل پیش کرنا
کیا یہ اسرائیل کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے اور فلسطین کے وہ لوگ خیر خواہ نہیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف طرق اور مختلف اس کے پروجیکٹ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. مسئلہ کشمیر ہے، اس کا حل ابھی تک نہیں ہو سکا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری چاہت کچھ اور ہے اور انڈیا کچھ اور چاہتے ہیں. انڈیا نے تو کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کے لیے اپنے آئین کے اندر تو تبدیلی کر لی، جس کی وجہ سے جو اکوپائڈ علاقہ تھا وہ خصوصی ختم کر دی گئی، گویا وہ انڈیا کا حصہ بن چکا ہے. لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. پاکستان تو ابھی بھی اس بات کو پورا قائم دکھاتا ہے کہ استصواب رائے کے ذریعے معاملات کو دیکھنا چاہیے. تو ہر مسئلے کے 2 3 4 حل ہوتے ہیں. اب انہیں قابل قبول بنایا جائے یا نہ بنایا جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے فلسطین کے مسئلے کا بھی ایک حل یہ پیش کیا جاتا ہے کہ 2 ریاستی حل، یعنی 2 ریاستیں وہ مارز وجود میں آ جائیں. ایک تو پہلی سے مارز وجود میں اسرائیل کی، فلسطینی جو ہے وہاں پہ در بدر ہوئے ہیں، ان کی کوئی اپنی جگہ نہیں ہے، کوئی اپنی ان کی جگہ پہ اسرائیل قابض ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اسرائیل کے قبضے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ تو پریشر ہی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں اس بات کا تو حامی نہیں ہوں کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ فلوٹ کیا جائے، لیکن 2 ریاستی حل ایک حل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج کے زمانے کے اندر آپ کو کچھ دو اور کچھ دو کی پالیسی بنانی پڑتی ہے. اگر یہ کوئی اچھا حل ہو سکتا ہے، فلسطینی اس کو تسلیم کرتے ہیں. سر فلسطین کی جو 1947-48 والی پوزیشن ہے اس کے اوپر اس کو بحال کر دیا جائے بس. مسئلہ تو یہی ہے کہ کیوں بحال کرے گا کوئی؟ اس کا تو حل ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1967 میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ اس کے بعد جو اکوپائڈ علاقے ہیں وہ دوبارہ سے واپس کر دیے جائیں، وہاں تک جو ہے وہ اسرائیل کو رکھا جائے. تو وہی نا، ایک مسئلے کو حل کرنے کے 1 2 3 4 وہ تو ہر روز ایک قدم آگے چلا جاتا ہے، ہر روز ایک قدم اسرائیل آگے چلا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے اس 2 ریاستی نظریے کو تسلیم کرنے کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اسرائیل کی ایک حد تسلیم کر لی، آگے وہ اس سے آگے اپروچ کرتا ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ اسی لیے اس 2 ریاستی حل کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور اس 2 ریاستی حل کو نہ تسلیم کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر کہیں پر ہم نے اس کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ لیا تو پھر ہم اسرائیل کی اگریشن مزید آگے نہیں روک پائیں گے. ایک دباؤ ہے کہ ہم نے 2 ریاستی حل نہیں قبول کرنا اور اسرائیل کی 1948 کے جو پوزیشن ہے اسی کے اوپر اس کو رکھا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے، جو غزہ کے اندر حماس نے ایک اتھارٹی بنا کے اپنی ایکٹیویٹیز کی ہوئی تھی، یہ کیا تھی؟ کیا ان کو ایبسولوٹ فریڈم حاصل تھی؟ کیا وہ بجلی کے معاملے میں مکمل طور پہ انحصار تھے؟ کیا وہ پانی کے معاملے میں مکمل طور پہ انحصار تھے؟ کیا وہ اپنی سبزی اور پروڈکشن کے مقابلے میں مکمل طور پہ انحصار تھے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلسطینی جن علاقوں میں رہتے ہیں یہ موسٹ پاپولیٹڈ ایریا ہے دنیا میں. جتنی آبادی یہاں پہ ہے شاید اس طرح کی آبادی ہمیں کسی اور جگہ کے اوپر نظر آتی ہے، لیکن اس آبادی کو سسٹین کرنے کے لیے اشیاء کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ایک بہرحال سوال ہے، اس کو ہم نے آنسر کرنا ہے. کیا جو 12 دروازے ہیں غزہ کی پٹی اور ان علاقوں سے آنے جانے کے، ان میں سے جو ایک دروازہ رفح پہ رہا ہے جو مصر کی طرف ملتا ہے، کیا وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے؟ کیا مصر اس کو ہمیشہ کھول کے رکھتا ہے؟ کیا وہاں سے ہمیشہ چیزوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے؟ کیا فلسطینی علاقوں سے جو باہر نکلتے ہیں کیا اس راستے سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں، کسی اور راستے سے نکلتے ہیں؟ اور کیا فلسطینیوں کا باقی 11 دروازوں سے آنا جانا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کے ابھی تک ہمارے سامنے جوابات نہیں ہیں. ان کے جوابات بھی لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. لیکن جتنا دباؤ ڈال سکیں گے اسرائیل پر اتنا ہی زیادہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور وہاں پر اگر اسرائیل قابض ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو جب 2 ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے تو یہ اپلیکیبل اس لیے نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا قبلہ اول وہاں پر موجود ہے
اور قبلہ اول کا تحفظ کرنا یہ بنیادی طور پر سب مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے، لیکن وہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیے جب ہم حل کی بات کرتے ہیں ایک یہ بھی تو سامنے آتا ہے کہ اس والے علاقے کو آپ اوپن کرتے ہیں کہ بڑا ہندو ریلیجن ماننے والے کو کہ خاص علاقہ ویٹیکن سٹی ہے، ویٹیکن سٹی کی اہمیت وہ تمام کرسچنس کے یہاں ہے، بالکل اسی طریقے سے اس جگہ کو آپ ایک اتھارٹی بنا کے اوپن کر دیں کہ یہاں پہ مسلمان بھی آ جائیں، یہاں پہ کرسچن بھی ہیں، یہاں پہ آپ یہودی بھی ہیں، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ حال ہوتا ہے انتظامی نظم و نسق کون چلائے گا؟ کسی ایک کے پاس تو جائے گا وہ۔ انتظامی نظم و نسق آپ اس کو اوپن کر دیں نا، اس کی کوئی اپنی فوج نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ آنے والا ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ میں نے آپ کی اس کی حفاظت، یعنی یہ حل ہے نا، ممکن حلوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ، ہم یہ ان حلوں کو اس لیے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ انالیسس کرنے والے کو انالیسس کرتے وقت آسانی ہو کہ ان ممکنہ حلوں میں سے کون سا حل زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں فاروق چوہان صاحب آپ کے پاس جاؤں گا، چونکہ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بتائیے گا کہ اس دن کو یوم القدس کو جب ہم مناتے ہیں، یہ دن اوور آل فلسطینیوں کے کاز کے طور پر تو منایا جا رہا ہے، ان کے کاز کو زندہ رکھنے کے لیے تو منایا جا رہا ہے، لیکن مسلم امہ کے اتحاد کے طور پر بھی اس کے اگر دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو وہ اتحاد کی ایک شکل ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو اتحاد کی کوئی شکل کے طور پر اس دن کو پرٹیکولرلی کیوں نہیں ہم اسٹرینتھن کر سکتے، ہم کیوں نہیں اتحاد کی فضا کو قائم کر سکتے؟ اتحاد جب ہوگا مسلم امہ میں تو یقیناً کئی مسائل ہیں جن کا حل نکل آئے گا جب ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو۔ جی اصل میں یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے یوم القدس کا کہ پوری پاکستانی قوم پوری دنیا کے اندر آباد جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں وہ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی بھی کرے فلسطینیوں کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد و یکجہتی کا ایک درس بھی جائے اس پہ جو میسج ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ تو ایک اچھی کاوش تھی، اور الحمدللہ یہ امام خمینی نے جب شروع کی تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اس کو ابھی تک منایا جا رہا ہے، اور ایک میسج تو جاتا ہے دیکھیں نا کہ جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں ان کو ایک میسج آتا ہے کہ فلسطین کے ایشو پہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے پوری دنیا میں لوگ متحد ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یقیناً جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی خدمات سر انجام دے رہی ہے، تو ابھی آپ نے الخدمت کے پلیٹ فارم سے کیا کچھ کام سر انجام دیے، ذرا مختصر اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ میں عرض کروں کہ آپ کو یاد ہے کہ سراج الحق صاحب کی ملاقات ہوئی قطر میں اسماعیل خانیہ کے ساتھ، 40 ارب روپے کی یہ سب سے بڑی ڈونیشن ہے کہ جو الخدمت نے ادویات کی شکل میں، کیمپوں کی شکل میں، وہاں ان کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ان کی اس کے لیے رفع کراسنگ کے لیے جو اب تک بھجوا دی، تو یہ الخدمت کا، اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ترکی کی ادارہ، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ ترکی کی جو این جی اوز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں براہ راست اندر، اور پھر ایجپٹ کے ذریعے مصر کے ذریعے سارا جا رہا ہے رفع کراسنگ کے ذریعے سارا۔ تو الحمدللہ وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو پاکستان کے صدر حفیظ الرحمان صاحب ابھی بھی وہاں موجود ہیں رفع کراسنگ مصر والی سائڈ، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے الحمدللہ بھرپور طریقے سے جو ایک امداد جا سکتی ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جا رہی ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور لوگوں پبلک نے بڑا ڈونیٹ کیا ہے الحمدللہ، پاکستان کی پبلک نے دل کھول کے جماعت اسلامی کو الخدمت فاؤنڈیشن کو دیا ہے، اور وہاں پہ ان کو یہ چیزیں پہنچائی گئی ہیں، اور ابھی بھی انشاءاللہ ان کی ضروریات جو مزید ہیں اس کو پورا کریں گے۔ لیکن میں اس پہ آپ کی جو بات آپ اس سے پہلے کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا متحد ہونے کا، اظہار یکجہتی کا ایک پیغام تو آپ نے جو توجہ دلائی تھی بالکل صحیح ہے کہ اس امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کو پورا عالم اسلام بائیکاٹ کرے اس کا، کیونکہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ KFC میں جاتے ہیں، یہ لوگ میکڈونلڈ میں جاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی کھلے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بھی بند نہیں کرا، پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بھی نہیں بند کرا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ میں کہتا ہوں ایران میں 91 میں میرا وزٹ ہوا تھا، ایران کے اندر جو کوک چلتی ہے چلو کباب، وہاں کی بڑی آپ پتہ مشہور ڈش ہے ایرانی کی، بڑا شوق سے کھاتے ہیں، ساتھ کوک لازمی ہوتی ہے۔ بھئی کوک کن کی ہے؟ یہودیوں کی ہے۔ جو یہودی مصنوعات ہے، چاہے کوک ہے، پیپسی ہے، اور میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، یہ سب کو مسلمان ملکوں کو بین کرنا چاہیے،
اور ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور حکومت کی سطح پر یہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ ایک اتحاد کا ایک بھرپور میسج جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم کیوں امریکی معیشت کو فائدہ پہنچائیں، کیوں یورپی معیشت کو فائدہ، جو خود مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ تو پاکستان کا، جیسے آپ نے کہا، پاکستان کی حکومت کا اگرچہ بیانات آئے، کوشش انہوں نے بیانات دیے، لیکن خالی بیانات تک بات نہیں چلتی۔ اسرائیل کی صرف مذمت نہیں، اس کی مرمت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پوری عالم اسلام کو اور اسلامی حکومتوں کو یکجان ہونا چاہیے تھا، جو کہ افسوس ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ مرمت کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول یاد آ گیا، جب وہ یوم القدس منانے کی انہوں نے بات کی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہاں پر یہ بات کی تھی کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر یہ دن منایا جائے گا۔ وہیں پر آگے جا کے انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ جہاد ہونا چاہیے۔ تو کیا وہ پریکٹیکل جہاد کے وقت ابھی تک نہیں آیا؟ اس کو روشنی ڈال۔ جی، انہوں نے تو 1979 میں کہہ دیا تھا۔ میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی۔ اس سے پہلے ابھی آپ نے ذکر کیا 2 ریاستی حل کا، میں اس پہ بھی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں 2 ریاستی حل کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے، وہ قبضہ آپ 10 سال رکھیں، 15 سال رکھیں یا 45 سال کو قبضہ اس پہ رکھے، تو کیا اس کے بعد اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آدھا گھر آپ اس کو دے دیں اور آدھا اپنے پاس رکھ لیں، تو یہ حل آپ قبول کریں گے؟ یقیناً کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اب اسرائیل کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا واضح موقف ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور قابض ریاست ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قائد اعظم نے ناجائز بچا، یہ واضح کیا کہ وہ قابض ہے فلسطین پہ۔ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی ایک ملک پہ ایک ریاست قبضہ کرتی ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دو تو اس کے بعد 2 ریاستی اگر حل دیا جائے کہ آپ اس طرح کر لیں اور وہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا جائے، آبادیاں ان کو ہم کیوں کر کے قبول کریں، بلکہ فلسطینیوں کو ان کی اصل حالت کے اندر واپس لانا۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں